अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर के ईद एडिशन के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान। आप सबको बहुत ईद मुबारक हो। आज ईद का दूसरा दिन है और हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो इस्लामाबाद की बेस्ट प्लेस है खाने के लिहाज से। कार्निवोर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। बड़े मज़े का खाना मेरे सामने पड़ा है और ईद की रिकॉर्डिंग भी करनी है। आज के शो की जो सबसे एक्साइटिंग बात है वो ये है कि आज जो दो हस्तियाँ मेरे साथ मौजूद हैं इनसे मैंने बहुत सीखा है। मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हो रही हूँ। मैं पहले शायद किसी प्रोग्राम में इतना कंफ्यूज नहीं हुई जितनी कंफ्यूजन मुझे आज हो रही है। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बॉस, मेरे मेंटोर, मेरे सीनियर सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा। बहुत सीखा है मैंने इनसे, बहुत डांट खाई है। और इनकी जो मैं सबसे अच्छी बात बताऊं कि ही इज़ सो लकी। जैसे कहते हैं एक पारस होता है जिससे छू के जो गुजरता है उसको अल्लाह ताला बड़े रंग लगाता है। तो इनके दफ्तर से जितने जूनियर्स निकले हैं उनको अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मर्तबा दिया है, कामयाबी दी है। आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल। और भी इनके बहुत जूनियर्स हैं। इनसे पूछेंगे कि ये ऐसी क्या क्वालिटी है आपके पास। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं लैला ज़ुबैरी साहिबा। रिसेंटली मैंने उनके साथ काम किया। उनको टीवी में देखते थे, बड़ी खुशी होती थी, बड़े शौक़ से देखते थे। अब जब मैंने उनके साथ काम किया तो जो मेरा फ़र्स्ट डे था शूट पे, मैं उस पर भी शिवर कर रही थी क्योंकि लैला ज़ुबैरी वॉज अ बिग नेम और लिटरली आई वाज शिवरिंग। और फिर एक फ़ैन मोमेंट था, मैं इनके पास गई और मैंने इनसे कहा लैला आपा कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू। और डरते हुए मैंने कहा। सो मेरी खुशकिस्मती है कि आज दो अजीम हस्तियां मेरे साथ हैं। सरदार साहिब बहुत शुक्रिया। लैला साहिबा बताइएगा, ईद का लफ्ज़ सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? सबसे पहले तो मैं तमाम देखने वालों को बहुत ईद मुबारक कहना चाहती हूँ और आप सबको, आप दोनों को भी बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद का लफ्ज़ सुनते ही जहन में आता है खुशी। क्योंकि ईद का मतलब ही खुशी है और कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो दिल चाहता है कि ईद के दिन आप इतनी खुशियाँ बांटें लोगों में ताकि आपकी खुशियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएँ। खोसा साहब आपकी ईद कैसी होती है? मतलब फैमिली को टाइम देना और फिर आप मेरे जैसे आपके जूनियर्स भी हैं जो ईद वाले दिन आपको ले आते हैं कि जी रिकॉर्डिंग करा दें पहले हमारी। देखें, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से, अपनी जानिब से, अपनी फैमिली की जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से और चूँकि मैं एक इलेक्टेड MNA की हैसियत से मैं अपने जो है पाकिस्तानी अवाम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये ईद कुर्बान जो है बेसिकली तो ये आपको बहुत ज़्यादा सबक सिखाती है। ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम होता है। बिल्कुल। लैला साहिबा आपको क्या लगता है कि एक पहले ईद होती थी हमारे बचपन में, आपके बचपन में, उस ईद में और आज की ईद में बहुत फ़र्क है। इस फ़र्क को आप किस तरह से देखती हैं? जब बचपन की ईद होती थी तो उसमें एक्साइटमेंट बहुत होता था ईद का, और इतनी तैयारी होती थी, कपड़े बनते थे और इतना शौक़ होता था कि सुबह को हम कपड़े पहनेंगे, सामने रख के सोते थे और बहुत इंतज़ार होता था। फिर ईदियाँ मिलती थी जब छोटे थे तो ईदियाँ भी मिलती थी और उससे भी बहुत मज़ा आता था, बहुत खुशी होती थी। बाकी चीज़ों का तो इतना ज़ाहिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी तो इतना कोई परेशानी तो होती नहीं थी, बस एंजॉय करना होता था। मगर अब लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, ख़ास तौर से जो ये ईद कुर्बान होती है उस पर तो बहुत ज़्यादा काम होता है क्योंकि ज़ाहिर है कुर्बानी देनी होती है और फिर जो गोश्त होता है उसको बांटना और वो सारे काम होते हैं। तो तैयारी का वक्त तो मुश्किल से ही मिल पाता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए वो एक्साइटमेंट नहीं होता इस ईद का जो बचपन में जैसा एक्साइटमेंट होता था। खोसा साहब आप बताएं कि एक TG खान में आप पैदा हुए, लाहौर में आपने तालीम हासिल की, डिफरेंट कंट्रीज़ में आप घूमे। DG खान की ईद, लाहौर की ईद, इस्लामाबाद की ईद और जो डिफरेंट कंट्रीज़ की ईद है, आपने क्या फ़र्क देखा? किस तरह से इवॉल्व होते हुए देखा आपने? ईद तो बचपन की ईद होती है जब आपको ईदी मिलती है। जब आप बड़े हो जाते हैं आपको देनी पड़ती है। जब आपको देनी पड़ती है तो फिर आपकी कुर्बानी होती है। उनकी कुर्बानी कम, लेकिन अगर आपके कम बचपन की होती ईद है की बात कुर्बानी, आपकी कुर्बानी होती है। नो डाउट। देखें, ये तो खैर एक त्यौहार है जो बिल्कुल मनाना चाहिए, हर लिहाज से मनाना चाहिए। और जाहिर है कि DG खान में एक अपना माहौल होता है, उसमें अपनी फैमिली होती है, अपनी बरादरी होती है, अपने ज़बान, अपने लोग होते हैं।
تو وہاں کا ایک اپنا ایک جو ہوتا ہے کلچر ہے. پھر لاہور میں جہاں سے میں نے بھی بنا ہوں, میری تو خواہش یہ ہوتی ہے پہلے 2 دن بھی میں نے عید کے میں نے اس اپنے حلقے کے ان لوگوں کے جا کر گھر میں عید کا جو دیا اور ان کی خوشیوں کوشش کی کہ ان کی تکالیف جن کے اس دوران میں ان سے جدا ہو گئے ہیں یا جو بیچارے باوجود سیاسی وجوہ کے وہ جیلوں میں بند ہیں, ان کے پاس جا کے ہمدردی کا اظہار کیا, یکجہتی کا اظہار کیا, ان کو تسلی دی, ان کو تشفی دی, ان کے جو بچوں کو پیار کیا اور ان کو جو بھی اپنی تئیں ہو سکتا تھا ان کو قربانی اس میں گوشت کی شکل میں یا جس کی شکل میں بھی ان کو تحائف بھی دیے. تو میرا تو یہی ہے کہ بلکہ گلیاں تنگ تھیں بعض, تو میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھی اس جگہ پہ گیا. کسی کا بہت زیادہ دیکھیں تکالیف میں لوگ ہوتے ہیں, کئی مکان کا کرایہ نہیں دے پاتے ہیں, ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں, ان کا بوجھ علیحدہ ہوتا ہے, تعلیم یافتہ جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو آج کل تکلیف ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, آپ کی سوچ ہے لوگوں کا گزارا بڑا مشکل ہو رہا ہے. سچ بات تو یہ ہے. ان کو آپ اس محروم طبقے کو دیکھیں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بچوں میں یا فیملی میں وقت دوں وہاں میں اس فیملی کو بھی وقت دوں جنہوں نے مجھے منتخب کر کے ممبر قومی اسمبلی بھیجا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ اس چیز کے متقاضی بھی ہوتے ہیں اور متمنی بھی ہوتے ہیں, پھر ملتمس بھی ہوتے ہیں کہ خدا را ہمارے لیے کچھ صاحب. میں نے جتنی بھی اردو ناظرین میں بتاؤں, میں نے جتنی سلیس اردو سیکھی ہے وہ کھوسا صاحب سے سیکھی ہے, اور یہی ریزن تھا کہ جب میں کیمرہ کے سامنے آتی ہوں تو کچھ ورڈز جو میں بولتی ہوں وہ کھوسا صاحب کی وجہ سے ہی مجھے اچھے سے آتے ہیں. لیلا صاحبہ سے بات کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اس ٹائم میں آپ ایکٹنگ کی فیلڈ میں آئیں جب بہت کم لوگ آتے تھے, اور بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ آپ نے کام کیا, اور خوبصورتی تو ماشاءاللہ آپ کی اتنی تھی کہ اس ٹائم سب کہتے تھے کسی کی خوبصورتی کی مثال دینی ہو یا کسی کو کوئی اپنے گھر میں بچہ پسند ہو تو وہ کہتے تھے یہ لڑکی بالکل لیلا زبیری لگتی ہے. ہم نے گھر والوں سے بھی سنا, آپ کو دیکھا بھی کہ جو خوبصورت ہوتا تھا لیلا زبیری. آپ کی ماشاءاللہ آنکھیں, آج کل تو لینس لگاتے ہیں, میں نے بھی لینس لگایا, میں آپ کی اتنی خوبصورت آنکھیں. آپ نے جب ایکٹنگ سٹارٹ کی اس ٹائم کی ایکٹنگ میں اور اب کی ایکٹنگ میں کچھ فرق آپ کو نظر آیا؟ کیونکہ آپ لوگ پائنیئرز ہیں جنہوں نے محنت کے ساتھ کام کیا. اب تو لائٹس لگتی ہیں, فلٹرز لگ جاتے ہیں, وائس چینج ہو جاتی ہے, لیکن کٹس بھی لگتے ہیں. اب تو آپ لوگ ون گو میں سب کرتے تھے. وہ ایکٹنگ کا فیس زیادہ اچھا تھا, یہ جو یہ کرنٹ آیا ہوا ہے یہ فیس زیادہ اچھا ہے؟ اصل میں اس کے اپنا چارم تھا اور اس کا اپنا ہے, مگر یہ کہ اب ڈفرینس بہت زیادہ ہو گیا ہے. جو ہم لوگوں نے جب کام شروع کیا تو اس میں بہت زیادہ پروفیشنلزم تھا, اب جو زیادہ ہو گیا وہ کمرشلزم زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ پیسے بھی اچھے ملنے لگے ہیں. اس وقت تو پیسے اتنے کم ملتے تھے کہ صرف جو لوگ جنونی ہوتے تھے نا, جن کو خبط ہوتا تھا ایکٹنگ کا, صرف وہی اس میں کر سکتے. ہاں, اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اسکرپٹ پہلے سے ملتا تھا, ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھتے تھے, پھر ہم 5 دن ریہرسلس کرتے تھے. اچھا, پوری ٹیم جمع ہوتی تھی وہاں پہ اسٹیشن پہ, اور ہم سارے مل کے ریہرسل کیا کرتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایک تو آپس میں کیمسٹری بڑی اچھی ڈیولپ ہو جاتی تھی, آپ کو اسکرپٹ پورا یاد ہو جاتا تھا ریہرسلز میں, اور جب آپ سیٹ پر جاتے تھے تو آپ ایسے وہ جملے بول رہے ہوتے تھے جیسے اپنے جملے ہوں, اتنی آپ کو پریکٹس ہو جاتی تھی. اور کیونکہ سب کے ساتھ کیمسٹری بھی ڈیولپ ہو جاتی تھی, اس لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی. اب جو سچویشن ہے اب یہ ہے کہ اچھا, اس وقت اسٹوڈیو تھا, ساؤنڈ پروفنگ ہوتی تھی, اس میں ایئر کنڈیشننگ ہوتی تھی, بہت سکون سے کام ہوتا تھا, اور 3 کیمرہ سے ہوتے تھے. تو ایک وقت میں آپ پورا ایک سین ہو جاتا تھا, ایک کیمرہ کلوزز لے رہا ہے, ایک کیمرہ 2 شاٹ لے رہا ہے, ایک ماسٹر لے رہا ہے, تو بہت جلدی کام ہوتا تھا اور پورا سین ایک ساتھ آپ کو کرنا, مگر یاد کرنا پڑتا تھا, ہو ہی جاتا تھا وہ تو ریہرسلز میں. اب یہ ہو گیا ہے کہ اب آپ کو پہلے سے اسکرپٹ نہیں ملتا, اب وہ عین وقت پہ آپ کو اسکرپٹ دیتے ہیں. اب جو ہے وہ سنگل کیمرہ پروڈکشنز ہو گئی ہیں, گھروں میں شوٹ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے ساؤنڈ پروفنگ بھی نہیں ہوتی, ایئر کنڈیشننگ بھی نہیں ہوتی. تو اب مشکلات میں آپ سے کام کر رہے ہوتے ہیں, گرمی لگ رہی ہوتی ہے, اور کبھی بار بار ری ٹیکس کرنی پڑتی ہیں کہ ساؤنڈ آ گئی, کبھی ایون یہ کہ بائک گزر گئی باہر سے تو جی آپ دوبارہ سے ری ٹیک کریں. ویسے سب ارلی لائف آپ کی, آف کورس مجھے تو پتہ ہے, آئی وانٹ کہ آڈینس کو بھی پتہ لگے. ڈی جی خان سے تعلق, اور ماشاءاللہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے آپ, اچھے اسکولس میں آپ نے بچپن سے ہی آپ کی ایجوکیشن رہی. پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے لاء کیا, اس کے بعد آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آئے.
یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ کا پہلا کیس جو آپ نے آرگیو کیا, جو آپ نے خود آرگیو کیا, وہ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی کر دیا. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ واقعہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں, کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ ابھی لائسنس بھی نہیں تھا, ایگزامز بھی ہونے تھے, بٹ اپنا کیس خود ہی آرگیو کر لیا. یہ بالکل درست ہے, اور وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے, وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی عدالت میں نہیں, ایز اسٹوڈنٹ. وہ یہ ہوا کہ میں یونیورسٹی لاء کالج کا پریزیڈنٹ تھا, صدر تھا, اور پنجاب یونیورسٹی کا میں بیسٹ ڈبیٹر بھی تھا. تو ہمارے اس زمانے میں ہم آل پاکستان انٹر کالجیٹ ڈبیٹس کرواتے ہوتے تھے, اور پاکستان سارا کا تقریباً ہمارا ارینجمنٹ ہوتا تھا. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ 5 آپ کو لیکچرز ملتے تھے فی وہ پارٹیسپیٹ کرنے کی, فی ڈبیٹ میں حصہ لینے کے. کبھی کراچی میں ہو رہا ہے, کبھی جو ہے ملتان میں ہو رہا ہے, کبھی ڈفرینٹ جگہوں پر ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے آپ کلاسز تو اٹینڈ نہیں کر سکتے. تو پرنسپل صاحب کے ساتھ ہمارا پھٹا ہو گیا, اور اس لیے میری کوئی ذات کی وجہ سے نہیں تھا, بلکہ انہوں نے ہمارا جو 2 سال کا کورس تھا وہ 3 سال کا کورس کر دیا. تو ہم نے کہا یہ ہمارے اوپر تو اطلاق نہیں ہو سکتا, یہ تو آئندہ آنے والے اس پر اطلاق ہوگا. پھر کچھ 150 کے قریب وہ طالب علم جو تھے ہمارے, ان کے 2 چانس دیے, اور تیسرا چانس چونکہ ان کے پاس تھا نہیں, ان کو کہا کہ آپ بالکل ہی فارغ ہو, اب جاؤ, آپ کبھی وکیل بن ہی نہیں سکتے. تو وہ سارے بیچارے ماں باپ جنہوں نے 2 سال ان کا خرچہ بھگتا ہے, اور وہ 2 سال کسی وجہ سے وہ فیل ہو گئے, رہ گئے. تو ہم نے کہا کہ یہ تو ظلم ہے, ان کو ایک اور چانس دیا جائے. تو مجھے یاد ہے کہ میں وہ پرنسپل بڑا ٹف تھا اس وقت. میں گورنر کے پاس گیا, جس کالا باغ تھا اس وقت, امیر خان کو بڑا, ان کا ماشاء اللہ مونچھیں اور ان کا اتنی سرخ آنکھیں تھیں, اور پگڑ وہ بڑا زبردست قسم کا پہنتے تھے, اور ان کا بڑا روب تھا. اب میں اسی گورنر ہاؤس میں جس کرسی پر بعد میں جا کے بیٹھا, اچھا آپ نے شاید اس کو مینیفیسٹ کر لیا ہوگا کہ ایک دن میں بھی یہاں بیٹھوں گا. میں اسی گورنر ہاؤس میں اسی وہ کالا باغ کے سامنے جا کے, ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس وقت تو میں بہت ہی ینگ تھا, بلکہ اتنا میں ینگ لگتا تھا لکس سے, کہ انہوں نے کہا کہ تو یونیورسٹی لاء کالج, ایک ہی تو کالج ہوتا تھا یونیورسٹی لاء کالج, 2,500 کے قریب مارننگ ایوننگ سیشنز ہوتے تھے. اب تو گلی گلی کھل گئے ہیں, لیکن اس وقت ایک ہی تھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ مونچھیں رکھ یار, تو ذرا بہت بچہ لگتا ہے. تو میں نے مونچھیں رکھی تاکہ باروب لگوں, تھوڑا بڑا لگوں. باہر گئے, کالا باغ کے پاس گئے میں, تو وہ کالا باغ کا ایک تھا کہ وہ ذمہ داروں کا, یعنی جو تھا بہت عزت کرتا تھا ذمہ داروں فیملی کی. وہ مجھے جاتے ہی, کیونکہ میں خود جب گورنر تھا تو ہمارے پاس جو گیسٹ آتے تھے اس کا بایو ڈاٹا ہمارے پاس آ جاتا ہوتا ہے, پہلے ہی وہ دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو کمفرٹ لیول جو. تو میرا بایو ڈاٹا اس کے پاس گیا ہوا تھا. تو مجھے سرائکی میں کہتا ہے کالا باغ, تو سردار صاحب خان کھوسدا پوت رہی. تو میں نے کہا جی ہاں. او ہو بولتے تو میرا بھتریجا لگو. میں تو چوڑا ہو گیا, وہ جو خوف تھا ایک دم میرا, اتنا کالا باغ کا جبلت تھی, اتنی اس کا روب تھا, مونچھیں تھی, آنکھیں اتنی سرخ. تو وہ میں کمفرٹیبل ہو گیا, اور دونوں چیزیں جو ہے میں منوا کے آ گیا اس میں. لیکن اس پر پرنسپل صاحب جو ہے ناراض ہو گئے, انہوں نے میرے لیکچر شارٹ کر دیے. لیکچر شارٹ کیے تو میں سول جج سے شروع ہوئے ہم, تو وہ چلا گیا اپیل میں, پھر ڈسٹرکٹ جج کے پاس. مولوی مشتاق کا وہ بڑا دوست تھا پرنسپل. اچھا. مولوی مشتاق سے اس نے ڈی بی میں کیس لگوا کے میرے خلاف وہ فیصلہ کروا لیا, اور مجھے کہا کہ اب یہ 5 پرچے میں دے چکا تھا پیپر جی, LLB فائنل. اب چھٹے پہ اس نے جو ہے وہ انجنکٹ کر دیا کہ جی یہ وہ وکیٹ کر دیا اسٹیج, اور ڈسٹرکٹ جج نے دیا تھا. اب آگے سیٹرڈے تھا اور سنڈے تھا, کوئی طریقہ نہیں تھا. وکیل نے مجھے کہا بھائی یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے, اب تم جانو تو تمہارا کام جانے. تم چیف جسٹس اس وقت ہوتے تھے کارنیلیس صاحب. کارنیلیس اگرچہ وہ
کرسچن تھا لیکن کمال کی وہ شخصیت تھی. میں نے میرے خیال میں اگر میں سمجھوں کہ بہترین پاکستان میں چیف جسٹس کون ہوا ہے تو وہ اے آر کارنیلیس تھا. تو وہ فلیٹیز میں ٹھہرتا تھا ساری زندگی. اس کے پاس نہ کوئی گھر تھا, نہ کوئی اس کی جاگیر تھی, نہ کوئی جائیداد تھی, نہ زمین تھی. رشوت کا تو تصور ہی نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا جی فلیٹیز میں رہتا ہے تو جا کے اس کو, آج بھی مجھے یاد ہے کمرہ نمبر 4 تھا فلیٹیز میں. تو میں نے جا کے اس کو, جو اس کا ایک گارڈ کھڑا ہوا تھا, میں نے اس کو کہا کہ ان کو کہو کہ یہ میں ملنا چاہتا ہوں. خیر اس نے جا کے دیا, انہوں نے مجھے اندر بلا لیا اور بڑی سادگی کے, کمال کی سادگی تھی. انہوں نے میری بات سنی. میں نے کہا جی کہ اس طریقے سے میرے لیکچر شارٹ کر دیے ہیں جبکہ میں نے اتنے 100 پارٹیسپیشنز کی ہیں, 5 لیکچر فی گنے, تو وہ تو میرے کتنے ہزار لیکچرز بن جاتے ہیں, وہ سرپلس بنتے ہیں. اس بنا پر مجھے کیسے یہ مانے کر سکتے ہیں کہ میں جو ہے ایگزامز امتحان میں نہ دوں یا نہ پہ. تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ چیف جسٹس صاحب نے فلیٹیز ہی کے جو پیڈ پڑا تھا اس پر اپنی قلم سے, اپنے ہاتھ سے آرڈر کنٹینشن لکھ دیا. دس از سو امیزنگ کہ لائسنس بھی نہیں ہے ابھی, ایگزامس بھی رہتے ہیں, نیچے سے لے کے سپریم کورٹ تک آپ نے ابھی تو میں وکیل ہی نہیں بنا تھا. شاید یہی آپ کا کانفیڈنس تھا. لیلا صاحبہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ کوئی آپ کی انیشیل جو آپ نے اسٹارٹ کیا یہ جتنا بھی ایکٹنگ کا کریئر تھا, اس پہ کوئی پھٹا ہوا یا نہیں؟ کہتے ہیں ایک مینیفیسٹیشن کی بڑی پاور ہوتی ہے. تو کھوسا صاحب جب میں چھوٹی تھی اس ٹائم پہ میرے والد صاحب کا کیس کر رہے تھے, اور جب میں ان کو کورٹ پہ دیکھتی تھی تو ایک بڑی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ میں وکیل بنوں گی اور میں کھوسا صاحب کے ساتھ کام کروں گی. الحمد للہ اٹس بین 7 years ناؤ آئی ایم ورکنگ ان ہز آفس. ماشاء اللہ یہ میری ایک خوش قسمتی ہے. وہی مینیفیسٹیشن کی میں بات کروں گی. لیلا زبیری صاحبہ کو ٹی وی پہ دیکھتے تھے, بہت خوبصورت ہے. ہمیشہ گھر والوں سے خوبصورتی کی جب بات کرتے تھے, کسی کی شکل ملانی ہوتی تھی تو جی یہ لیلا زبیری سے ملتی ہیں. کبھی کبھی میری والدہ مجھے بھی ملا دیتی تھی تو بڑی خوشی ہوتی تھی. وہ بھی میری مینیفیسٹیشن تھی. کام کیا, آج ان کے ساتھ بیٹھ کے میں انٹرویو کر رہی ہوں. تو جیسے بریک سے جانے پہ پہلے میں نے پوچھا تھا کہ جی کوئی پھڈا ہوا, بیکاز پیارے لوگوں کو بڑی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہے. تو لیلا صاحبہ آپ جب ایکٹنگ سٹارٹ کی, کسی سینئر ایکٹر نے کوئی ٹف ٹائم دیا, کسی ڈائریکٹر کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلے تو ہوتے ہیں, انسان جب زندہ رہتا ہے تو مسئلے ہی مسئلے ہوتے ہیں. نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہوئے. ماشاءاللہ بہت اسموتھ تھا سب کچھ. بس تھوڑا سا میرے لیے اس لیے ٹف ہوتا تھا کہ میں نے کیونکہ شادی کے بعد کام شروع کیا, بچیاں میری بہت چھوٹی تھیں, میں اسکول میں ٹیچ بھی کر رہی تھی, تو میرے لیے بہت زیادہ ہیکٹک ہو جاتا تھا. کیونکہ دن میں میں اسکول جاتی تھی, شام میں میری شوٹ ہوتی تھی, تو پھر ٹی وی جاتی تھی, بچے بھی ساتھ جاتے تھے, سب ساتھ جاتے تھے, صحیح, ہسبینڈ بھی سب ساتھ ہوتے تھے. تو مگر یہ کہ ظاہر گھر والوں کی سپورٹ تھی, ہسبینڈ کی سپورٹ تھی, ماشاءاللہ. اس وجہ سے مجھے کوئی اتنا ایشو نہیں ہوا, اچھا, مسئلہ نہیں ہوا. آپ کے جو ہسبینڈ ہیں دے آر ویری سپورٹیو. اب ہم نے دیکھا ہے لوگ براڈ مائنڈیڈ ہو گئے ہیں, دے آر اوکے ود اٹ. لیکن جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو یہ جو سپورٹ آپ کو ہسبینڈ کی طرف سے ملی, یہ کتنی چارمنگ ہوگی اس ٹائم. لائک آپ ایک ایگزامپل بنی ہوں گی فیملی کے لیے. تو یہ کس طرح سے آپ نے ہسبینڈ کو کنونس کیا, یا ہی واز آلویز بینگ سپورٹیو ٹو یو؟ نہیں, مجھے کنونس کرنا نہیں پڑا, ہی واز سپورٹیو. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ٹیلنٹ ہے تو اس کو کیوں انسان روکے. مطلب یہ مطلب تو نہیں ہے ہسبینڈ ہونے کا کہ میں بالکل ہی آپ کے سب کچھ دبا دوں جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے. تو اللہ کا شکر ہے, از ویری انڈرسٹینڈنگ. اور بلکہ انہوں نے میرے لیے اسٹینڈ لیا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے گھر میں مجھ سے پہلے کبھی کوئی شوبز میں نہیں تھا. تو جب میں آئی تو وہ میرے خیال سے اس وقت تھوڑا سا ٹیبو بھی تھا, اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو جو میرے ان لاز تھے ان کو تھوڑی سی شروع میں پرابلم ہوئی. ان کو ایک دم سے اچھا نہیں لگا کہ ہماری بہو جو ہے اچانک ٹی وی پہ آ گئی. اور وہاں اس وقت تو ایک ہی چینل ہوتا تھا, جب رات کو ڈرامہ چلا اگلے دن صبح کو میں ایوری بڈی نیو می. تو اچھا, ماشاءاللہ, مجھے کچھ ایفرٹ نہیں کرنی پڑی. تو وہ اس لیے ایک دم سے سب کو پتہ چل گیا. تو اس وجہ سے ان لاز نے کبھی فخر سے بتایا کہ یہ ہماری بہو ہے؟ شروع میں تو ان کو کافی پرابلم تھی, تو انہوں نے پہلے کہا کہ یہ کیوں کیا ہے یہ کام, یہ وہ. پھر میرے ہسبینڈ نے ان کا اسٹینڈ لیا, ان کو سارا سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھ لیا کچھ عرصے کے بعد, تو پھر انہوں نے مجھ سے اظہار تو اس بات کا نہیں کیا, مگر میں نے نوٹس کیا کہ وہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتا رہی تھیں کہ یہ ہے میری بہو لیلا زبیری. کتنا وہ خوشی محسوس ہوتی ہے نا اس وقت. کھوسا صاحب, آپ مطلب اگر میں آپ کی بات کروں, آپ گورنر بھی رہے, آپ اٹارنی جنرل فار پاکستان, آپ ہمیشہ کہتے ہیں فار پاکستان کہنا ہے, آف پاکستان نہیں کہنا, وہ بھی رہے, آپ ایم این اے بھی ہیں,
آپ کے گھر میں بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں, وہ ہاؤس اریسٹ بھی ہوئیں, اتنی زیادہ یہ جو عہدے آپ کو ملے, کامیابیاں ملیں, اور آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں, کس طرح سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں ان کامیابیوں کو؟ وہ پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, یو آر این امیزنگ پرسن. ایک طرف آپ نے بٹھا لیا شو بز کے لوگ جو ماشاء اللہ, اور دوسری طرف آپ نے عین کم متبادل ان کو سوال ان کی مطابق کرتی ہیں. اور مجھے لیکن یہ بتاؤں, ایک صبیہ خانم ایک مووی میں کام کر رہی تھی, وہ پنجابی کی فلم تھی اس کی, اور اسی طرح آپ کی طرح ماشاءاللہ تعریفیں جس طرح ان کی اور میری کر رہی ہو, تو انہوں نے کیا اتنی نا سٹ کے میں تلک جاواں, اتنی تو اتنی تعریفیں نہ کرو گے ہم. لیکن سر بنتی ہے, آپ کی بھی بنتی ہے اور لیلا زبیری صاحبہ کی بھی بنتی ہے. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ رانی شہید بے نظیر بھٹو, بالکل میرے گھر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کبھی وہ گورنر ہاؤس ہوتا ہے اور کبھی وہ جیل بن جاتی ہے, اب یہ بن جاتا ہے. یہ تو ہمارا بدقسمتی سے کلچر ہے, ایک دن پرائم منسٹر ہوتی ہے یا ہوتا ہے, دوسرے دن وہ جیل میں ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ چیز بہت نامناسب ہے. اب تو خیر آپ نے کر دیا کہ تا حیات آپ کی باز پرس نہیں ہو سکے گی, لیکن ان کا کوئی تحفظ نہیں ہے جو وزیر اعظم یا پہلے صدور رہتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک دفعہ آصف علی زرداری صاحب کا, میں نے ان کا آخری کیس میں نے ضمانت کروائی, تو وہ ہم سرائکی بولتے ہیں, جو بلوچ سندھ کے بھی ہیں نا, زرداری صاحب بلوچ ہیں سندھ سے, تو ہم جو پنجاب میں ہوتے ہیں تو ہم سرائکی تو مجھے کہنے لگے وہ تو زیادہ خوش نہ تھی, یا میں پرائم منسٹر ہاؤس ہونا یا جیل ہونا, حالی پرائم منسٹر ہاؤس بنجن دی باری نہیں آئی, حالی میں کچھ چھڑے دے کہیں نہیں. وہی ہوا جب ہم اس کا مچلکا آخری داخل کروایا, تو ایک اور BMW کا کیس بنا کے ان پہ پھر رہائی کی بجائے پھر دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا. جہاں تک میرے کیریئر کا تعلق ہے, میں نے تو یہ زیر و بم سارے دیکھے, سب کچھ, ڈنڈے بھی کھائے ہیں, سر بھی پھڑوایا ہے. آپ پہ ایک FIR رہتی تھی, وہ بھی ہو گئی. پوری لائف میں کھوسا صاحب پہ کبھی FIR نہیں ہوئی. خان صاحب کے دور میں آ کے کھوسا صاحب کے اوپر FIR بھی ہوگی, تو سارے شوق ایک طرح سے پورے ہو گئے, سارے عہدے انجوائے کر لیے, ٹیررسٹ بھی بن گئے. وہ میں نے تو کہا تھا کہ جب میں نے کہا میرے پاس وہ مچلکا, اس نے لکھا کہ 5,000 میں نے کہا میرے پاس 5,000 نہیں ہے, جیل بھیج دو مجھے. تو جیل کس نے بھیجنا تھا, 5,000 کسی نے اٹھا کے دے دیے. وہ بس سارے عہدے ہو گئے. لیلا زبیری صاحبہ سے جاننا چاہیں گے کہ آج کل کے دور میں جب ایستھیٹک بیوٹی لوگ بہت پریفر کرتے ہیں, میں نے بھی شاید کوئی ایستھیٹک پروسیجر کروایا ہوا ہو, لیکن شی از ایکچوئل بیوٹی, ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی پریفر نہیں کیا, اینڈ ماشاء اللہ اتنا کانفیڈینس, اتنی اچھی اسکن, اتنی اچھی لکس, یہ کیسے وہ مینٹین رکھتی ہیں؟ لیلا صاحبہ کی اسکن روٹین بتائیے گا, بیکاز دس از ون آف مائی فیوریٹ کویشچن کہ آپ نے کوئی ایستھیٹک پروسیجر نہیں کرایا. یہ میں دیکھ کے بتا سکتی ہوں, یو آر ویری پریٹی. کیا ریزن ہے؟ بس ایک تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کی طرف سے نیچرل بھی ہے کہ مجھے اسکن کی کبھی ایشوز نہیں ہوئے, مگر تھوڑی سی کیئر یہ بھی کرنی پڑتی کہ ڈائٹ کا خیال تھوڑا سا رکھنا پڑتا ہے اپنا, سیلڈز, ویجیٹیبلز, اس کا حصہ, پانی زیادہ سے زیادہ پینا, اور اس کے علاوہ کلینزنگ بہت اچھی کرنی, کیونکہ روزانہ میک اپ اتنا ہوتا ہے, لائٹنگ اتنی ہوتی ہے اس میں, تو کلینزنگ بہت ضروری ہے. تو اس کو رات کو اچھی طرح سے کلینزنگ کر کے, اور کوئی میں مہنگی کریمیں یوز نہیں کرتی, بالکل سمپل کولڈ کریم لگاتی ہوں رات کو, سمپل, بس موئسٹ آپ نے رکھنا ہے اسکن کو. ماشاء اللہ یو ہیو ویری بیوٹیفل اسکن. کھوسا صاحب ایک پرسنل کویشچن ہی, کیونکہ میں نے کہا آپ سے پوچھنے لگی ہیں. نہیں, اسکن تو کھوسا صاحب میں نے تو دیکھا ہے, کھوسا صاحب بس سمپل منہ ہاتھ دھوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, کھوسا صاحب کی یہی بیوٹی ہوتی ہے. 5 منٹ میں سردار صاحب تیار ہو جاتے ہیں. 7 سال سے ماشاء اللہ میں سر کے دفتر میں کام کر رہی ہوں, اور بہت سیکھا ہے میں نے الحمدللہ. کھوسا صاحب سے ایک پرسنل کویشچن یہ کہ آف کورس میں بہت عزت کرتی ہوں کھوسا صاحب کی, میں نے بہت اپنوں کی طرح مجھے ٹریٹ کیا, از لائک اے فادر ٹو می. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کہیں واک کرنے جائیں, کہیں مال میں جائیں, لوگ آتے ہیں, پکچر بناتے ہیں,
خواتین بہت اٹریکٹ ہوتی ہیں آپ کی طرف, یہ کیا ریزن ہے؟ آپ کسی سینما میں جاتے ہیں, خواتین خود پاس آتی ہیں, آپ واک کرنے جاتے ہیں, خواتین خود پاس آتی ہیں, آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, یو آر سو لکی. یہ کیا ریزن ہے؟ دیکھیں میں نے کبھی اپنے آپ کو جس عہدے پہ بھی گیا ہوں میں تو زمین پر ہی رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہیوملٹی جو ہے نا آپ کی, جو وہ بہت ضروری ہے. تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے. کس چیز کا تکبر؟ بالکل صحیح. گورنر بن گیا تو کیا ہوا؟ میں نے تو کبھی گورنر اپنے آپ کو نہیں سمجھا تھا. میں نے بالکل دروازے گورنر ہاؤس کے کھولے ہوئے تھے. میں نے کہتا تھا کہ میں تو بھائی یہ تمہارا ہے, عوام کا گھر ہے, یہ میں تو چوکی دار ہوں یہاں. آج میں ہوں, کل میں نہیں ہوں گا, یہ تمہارا. اسی طرح اٹارنی جنرل رہا تو میں نے پولیس کو کہا, میں نے کہا مجھے ایسکارٹ نہیں چاہیے, تو سوری یہ مجھ سے پیچھے نہیں چلتی تھی مجھ سے میں نے, لیکن میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد ایس پی صاحب وہ گارڈ لے کر آگے ٹھک کر کے سلوٹ مارا. سر یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. میرا پیٹرول پمپ پہ میں جاتا ہوں تو کہتا ہے کھوسا صاحب تسی اتوں دے ایم این اے ہو, تواڈے نال گارڈ کوئی نہیں؟ میں کہا یار گارڈ کو میں نے کیا کرنا ہے؟ تو کہتا ہے اتنے تو کاؤنسلر بھی آتا ہے تو وہ بھی ڈالے لے کے آتا ہے نال. میں کہا اچھا تو پھر تم کس کی عزت کرتے ہو مجھے بتاؤ. کہنا کمال ہے جی تسی. میں نے کہا یہی ہے, یہ تم لوگ میرے محافظ ہو, عوام ہے ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے چونکہ جس آفس میں بھی رہا ہوں میں نے ہمیشہ لوگوں سے پیار اور محبت کا رشتہ رکھا ہے اور عاجزی اور انکساری سے پیش آیا ہوں. میرے بس میں جو ہوتا ہے میں اس کا کام کرتا ہوں بلا کسی تشخیص کے. میں نے عبادت سمجھ کے وکالت کی ہے اور عبادت سمجھ کے سیاست کی ہے. سو اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ جس طرح آپ نے کہا کہ جو وکالت ہے اس کو عبادت سمجھے, اور واقعی کھوسا صاحب رات 3 بجے تک بھی کتابیں پڑھتے ہیں اگر صبح کیس لگاؤ. جس رات کیس ہوتا ہے کھوسا صاحب کو آدھی رات کو خواب میں بھی وہی آتی ہے کہ بھئی یہ والا سیکشن جو ہے یہ پڑھ لیں, یہ صبح کام آ جائے گا. اینڈ بلیو می میں بالکل سچ بول رہی ہوں, ان کو سوتے ہوئے پتہ لگ جاتا ہے قانون شہادت کا یہ والا سیکشن ہے, پلان ججمنٹ ہم نے استعمال کرنی ہے. صبح 6 بجے کھوسا صاحب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اینڈ ہم لوگ دفتر میں دیر سے آتے ہیں. کھوسا صاحب ایچ اینڈ ایوری تھنگ سردار صاحب کو فنگر ٹپس پہ یاد ہوتی ہے. اینڈ یہی ریزن ہے کہ جتنے بھی ان کے جونیئرز ہیں وہ آج بہت ترقی کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کھوسا صاحب سے یہ پازیٹیوٹی سیکھی ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا, پنکچوئل ہونا. لیلا صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کھوسا صاحب کا, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ 3 بیٹے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, بیٹی بیرسٹر, ایک بیٹی ڈاکٹر, ایک بیٹا ڈاکٹر. آپ کے بچے جو ہیں وہ انہوں نے کبھی کہا کہ ہم نے ایکٹنگ کرنی ہے یا ہمیں ایکٹنگ کا شوق ہے؟ میری چھوٹی بیٹی نے کیا تھا جب کافی چھوٹی تھی, اور وہ جب 5 سال کی تھی تو اسے پی ٹی وی ایوارڈ ملا تھا بیسٹ چائلڈ اسٹار کا. بڑی بیٹی کو شوق نہیں تھا. اس نے بھی کیا تھا ایک میرے ساتھ ڈرامہ, کوشش نام تھا اس کا, سیریز بچوں کی سیریز تھی اس میں, مگر اس کو پسند نہیں تھا کہ جب اس کو لوگ پہچانتے تھے اسے اچھا نہیں لگتا تھا. اس نے کہا مجھے نہیں کرنا, تو اس نے پھر کبھی پرسوں نہیں کیا. ماشاء اللہ وہ تھی بھی بہت اسٹوڈیس اور بہت بعد میں کیریئر اورینٹیڈ اور وہ سارا, تو وہ بالکل اس فیلڈ میں نہیں آئی. تانیہ نے شروع میں کیا تھا, بچپن میں اس کو اتنا بڑا ایوارڈ مل گیا, بہت وہ ٹیلنٹڈ ہے, بہت زیادہ اس میں ٹیلنٹ ہے. مگر پھر یہی ہوا کہ بس پڑھائیاں, اس کے بعد شادی اور جاب اور وہ سارا, کبھی فرصت ہی نہیں ملی, کا خیال ہی نہیں آیا. کبھی آپ کے ہسبینڈ انسیکیور ہوئے بیکاز یو آر اے بگ نیم, خوبصورت؟ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو, کوئی اسٹار, کوئی فین مومنٹ ہوا ہو جس میں ان کو لگا ہو کہ بھائی یہ پیاری میری بیوی ہے, تو انسیکیورٹی آ جاتی ہے؟ نہیں, ویسے انسیکیور تو بالکل بھی نہیں ہوتے, مگر ہی از ویری پراؤڈ ماشاء اللہ. ہی از ویری ہینڈسم ماشاء اللہ. ہی فیلز پراؤڈ کہ بھائی دیکھو تمہیں پہچان رہے ہوں, دیکھو تمہارا بہت. ہاں, ہی از ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ. بس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی اوکیزن پہ ہم گئے, کہیں فنکشن میں گئے ہوئے ہوں اور وہ بہت سارے مرد آ جائیں, تصویریں کھنچوائے جائیں گے, اس پہ ذرا تھوڑے سے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اتنی یہ غلط بات ہے, اور ہے بھی غلط واقعی میں. تو ان کو تھوڑا سا اس بات سے ہوتا ہے, ادروائز ہی از فائن ود اٹ, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے, ہی از ویری, مطلب ان کو بہت کانفیڈنس ہے. شاید ہم دونوں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے یہ ٹرسٹ دیا ہے, کانفیڈنس دیا ہے, اس وجہ سے کوئی ایشو نہیں ہوا کبھی بھی. کھوسا صاحب, آر یو پراؤڈ آف یور لیگیسی؟ لائک آپ کے بچے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ,
بڑے بڑے کیسز وہ کر رہے ہیں. پھر آپ کی بیٹی بیرسٹر. کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کوئی ایسے کبھی فیل کیا کہ ماشاءاللہ، اور بیٹا جو آپ کے ڈاکٹر ہیں، بہت اچھی کتابیں لکھتے ہیں، بہت فیمس ہیں، وہ باہر ہوتے ہیں، کوئی ایسا مومنٹ جو آپ کو لگا ہو کہ یہ مطلب میرے بچے ہیں اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم؟ دیکھیں، یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور چلڈرن. سبلنگس کا تو آپ کو بالکل آپ کی پرائڈ ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں یہ نوازش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اولاد آپ کی جو ہے وہ اچھا پرفارم کرے، اچھے تعلیم یافتہ ہو، اچھے پختگی. خدا نخواستہ اگر ذرا ایک بچے میں بھی کوئی ایسی چیز آ جائے، کوئی نشہ آ جائے یا کوئی ایسا جرم کی طرف راغب ہو جائے، تو آپ کا سارا فیملی شیرازہ بکھر جاتا ہے. خواجہ صاحب، ایک چیز میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو اتنی پازیٹیوٹی ہے جو آپ میں بھی ہے، لیلا صاحبہ میں بھی ہے، ہاؤ از دیٹ پاسبل آج کے دور میں؟ دیکھیں، اگر آپ پیسمسٹ ہو جائیں، اگر آپ کے اندر جو ہے منفی جو ہے اثرات آ جائیں، تو پھر تو آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے، پھر تو آپ کو نیند بھی صحیح طریقے سے نہیں آئے گی، پھر تو آپ کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے. That's why you are always positive and happy. Yes, you have Always to be. happy. اور پھر دوسری بات یہ ہے، میری زندگی کا یہ بھی اصول ہے کہ تھنک بگ. جتنا اونچا اور جتنی آپ بڑا سوچو گے، اتنا ہی اللہ آپ کو وہ مقام دے گا. جسٹ اسٹرائیو فار اٹ. باقی زندگی میں ریورسز تو آتی جاتی ہے. اور میں جب کوئی جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس تو میں کہتا ہے درد ہو رہی ہے، میں نے کہا پین سگنیفائز لائف. اگر پین نہیں ہے تو پھر تو آپ زندہ ہی نہیں ہو. سو تکالیف آتی ہیں، بالکل آتی ہیں، زخم آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، اور اس کا احساس بھی ہوتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر آپ اپنی تقویت میں کنورٹڈ انٹو یور اسٹرینگتھ. اصل میں میرا سمجھنا یہ ہے کہ اگر آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہو، فیتھ اسٹرانگ ہو، تو آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو آپ بالکل ان کو دل پہ نہیں لیتے، آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے آپ پازیٹیو بھی رہتے ہو میرے خیال سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، اور میں بالکل ریلیکس ہو جاتی ہوں، مجھے پھر کوئی ٹینشن نہیں رہتی. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہے، وہ سنبھال لے گا، سب دیکھ لے گا. اور اسی لیے نہ مجھے کبھی کسی سے جیلسی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو چیز میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو کسی اور کی ہے وہ میں لے نہیں سکتی. تو اس لیے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ سب فیتھ ہے جو کہ انسان کو یہ چیزیں سکھاتا ہے. وہ ایک کرسٹینا لیمب نے ایک کتاب لکھی ہے، ویٹنگ فار اللہ. صحیح. اس نے کہا کہ یہ مسلمان بھی عجیب ہے کہ یہ ہر چیز اللہ پہ ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرتا ہے. نہیں، لیکن ایک اور بات دیکھیں، اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ جستجو نہ کرو، آپ کوشش نہ کرو، آپ اپنی اصلاح نہ کرو. اللہ یہ بالکل نہیں کہتا ہے. یہ تصور غلط ہے کہ مین ہول میں گر کے بچہ مر گیا ہے اور آپ کو جی اللہ کی رضا تھی، یا ڈاکٹر نے آپ کو غلط ٹیکہ لگایا اور آپ کو جی اللہ کی رضا تھی. نہ، یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے. آپ کو دیکھیں، یہ اس میں بیلنس آپ کو رکھنا پڑے گا. بالکل. ناظرین، میں اس شو کو بہت لمبا کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ ایسے گیسٹ بیٹھے ہیں جن سے مجھے سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے، بٹ کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے، اور میں چاہوں گی کہ میں کبھی دوبارہ یہ ریکارڈنگ کروں، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ایک اچھی عید آئے اور میرے ساتھ یہی گیسٹ ہوں، کیونکہ مجھے پروگرام کو اینڈ کرنا ہے. مزے کا کھانا میرے سامنے پڑا ہے کارنیوال کا، اور بڑا فیوریٹ ہے، گیسٹ نے بھی نہیں کھایا کرٹسی میں. تو آپ سب کو بہت عید مبارک. اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیے گا. جانوروں کے لیے پانی یا کوئی ایسی چیز ضرور رکھیے گا کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. آپ سب کو بہت عید مبارک، ہم سب مہمانوں کی طرف سے، دیکھنے والوں کو. اللہ حافظ.